बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जरा ठहरिए और दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी उस लम्हे को महसूस किया है जब आजान की आवाज आसमानों को चीरती हुई आपके कानों तक पहुंचती है? क्या आपने कभी उस पुकार के पीछे छुपी हुई रहमत और कबूलियत के राज्य को समझने की कोशिश की है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान के बाद ये सूरत पढ़कर अल्लाह से जो चीज मांगी जाए, अल्लाह उसे खुशी खुशी अता फरमा देता है। बेशक आजमा कर देख लीजिए मोहतरम नाजरीन, अजान इस्लाम की वो मुकद्दस पुकार है जो अल्लाह के घर से बुलंद होती है और हर मुसलमान को नमाज की तरफ बुलाती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि ये रहमत का दरवाजा है, ये कबूलियत का लम्हा है। जब अजान की आवाज गूंजती है तो फरिश्ते उसे सुनते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर उसकी इत्तला पेश करते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब दुआएं आसमान तक पहुंचने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। जहां कहीं भी अजान होती है, चाहे मस्जिद हो या किसी घर का कोना, वहां रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें उतरती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और दिल अल्लाह की याद से भर जाते हैं। अजान का मतलब सिर्फ बुलावा नहीं, ये अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है। ये एक ऐसा अजीम पैगाम है जो हर मोमिन के दिल में ईमान की ताकत पैदा कर देता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अजान के बाद मांगी गई दुआएं अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनती हैं और जल्द कबूल हो जाती है। अजान की बरकत से गुनाह माफ होते हैं, रिज़्क़ में कुशादगी आती है और जिंदगी में ऐसी बरकत आती है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, आज हम में से बहुत से लोग अजान को सिर्फ एक ऐलान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अजान इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाने का सबसे अजीम जरिया है और यही वो लम्हा होता है जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स पर रहमत भेजते हैं जो इस आवाज को ध्यान से सुनता है। नाजरीन, एक रूहानी हकीकत सुनिए। जो शख्स अजान को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनता है और फिर उस खास सूरत का अमल करता है जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसे हर वो चीज अता फरमा देता है जिसकी वो तमन्ना करता है। उसके रिज़्क़ में बरकत होती है, उसके नसीब में दौलत लिख दी जाती है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसे रूहानी बुलंदी अता होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है और जब अजान मुकम्मल होती है तो जो बंदा उसका जवाब देता है फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और ये खास सूरत पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिशात पूरी फरमा देता है और उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। नाजरीन, अजान को सिर्फ एक आवाज मत समझिए, इसे अपनी रूह की ताजगी और अल्लाह के कुर्ब का जरिया बना लीजिए, क्योंकि अजान ही वह पहला कदम है जो एक मोमिन को अल्लाह के हुजूर तक ले जाता है। हदीस में आता है कि अजान के बाद की गई दुआ सीधे कबूलियत तक पहुंचती है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदों की हाजतें पूरी करने में खुश होते हैं। जो बंदा उस लम्हे में दुआ करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, गुनाह माफ कर देता है और उसकी जिंदगी में बरकत अता करता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अजान अल्लाह की रहमत की पुकार है जो दिलों को मुनव्वर और ईमान को ताज़ा करती है। खास तौर पर अजान के बाद दुआ करना और इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ना रूहानी ताकत और हिफाजत का बड़ा जरिया है। इसलिए अजान के बाद दुआ कीजिए, अपनी हर जरूरत अल्लाह से मांगिए और इस सूरत को 3 बार जरूर पढ़िए ताकि आपकी जिंदगी में बरकत, सुकून और कामयाबी आए और अल्लाह की रहमत हमेशा आप पर कायम रहे। तो नाजरीन, मोहतरम, इस सूरत के बारे में मुकम्मल जानने के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस अमल को करके अल्लाह ताला को राजी कर सके और अल्लाह ताला खुश होकर आपको हर वो चीज अता फरमाए जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। अब
اذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کے اعلان کے لیے کوئی مخصوص طریقہ موجود نہیں تھا۔ کچھ صحابہ ایک کرام نے مشورہ دیا کہ نکوس بجایا جائے، جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان دی، اور وہ اذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر اسے سنتے تھے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس لمحے بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکریں، سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمیں تجھے ہی پکارنا ہے اور تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب کہا جاتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ تو ہم دل سے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ان کی سنت ہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو گویا اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس پکار کو سن کر بھی اپنے موبائل میں مشغول رہتے ہیں یا دنیاوی مشغولیت میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اذان کا جواب دے کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے اذان اللہ کی طرف سیدھی دعوت ہے، اور جو اسے قبول کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ لوگ سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ آج اذان عام لگتی ہے، لیکن جو اس کی قدر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے، درود پڑھے اور دعا کرے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں، رزق میں برکت ہو اور دل کو سکون ملے، تو شروعات اذان کے احترام سے کرے، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار سنتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں اذان کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو اکثر ہم خاموش نہیں ہوتے، بلکہ دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ کوئی موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہنسی مذاق میں لگا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اذان سن کر بھی اپنی باتیں جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذان سنو تو زبان بند کر دو اور دل سے اللہ کو یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کے الفاظ کا جواب دو، جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان کا جواب دینا معمولی عمل نہیں، یہ جنت کا دروازہ کھولنے والا عمل ہے، اور جو اذان کے بعد درود اور دعا پڑھتا ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن آج
ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور شیطان ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ یہی چند لمحے ہماری قسمت بدل سکتے۔ جو اذان کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اذان کے وقت سب کچھ چھوڑ دے، خاموشی سے سنے، جواب دے اور دل سے دعا مانگے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان اعمال کی جو اذان کے بعد کرنے سے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا۔ اذان کے وقت مؤذن کے الفاظ دہرائیں اور حیا علی الصلاح، وہ حیا علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ یہ چھوٹا سا عمل دل میں نور پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی دعا دلاتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور آخرت میں جنت کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف۔ اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ حدیث کے مطابق جو درود پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلاتا ہے۔ صحابہ بھی اذان کے بعد درود پڑھتے اور دعا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اللہ کی خاص رحمت ملے تو اذان کے بعد درود پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ آئیے ثواب کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھے۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی دعا۔ اذان کے بعد یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اس دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بڑا انعام ملتا ہے۔ چوتھا عمل سورہ الفاتحہ۔ اذان کے بعد سورہ الفاتحہ 3 بار پڑھے۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق، سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ پانچواں عمل دعا کرنا۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ بندے کی ہر پکار سنتا ہے۔ اس وقت دل سے دعا کرے، رزق، سکون، خوشیاں اور کامیابی مانگے، کیونکہ یہی وہ موقع ہے جب دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اذان ایک ایسی مبارک آواز ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے اور جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ آخری عمل نماز کی تیاری۔ اذان کے بعد فوراً نماز کی تیاری کرے، وضو کرے اور مسجد کا رخ کرے۔ اذان اللہ کی پکار ہے جو ہمیں دنیا سے نکال کر اپنے رب کے قریب بلاتی ہے۔ جو بندہ اذان کے بعد سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف بڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آخری دعا، یا اللہ ہمیں اذان کا احترام کرنے والا بنا، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور کر اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر، قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کے کسی ایک نام کو لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔